बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 9 अगस्त और दिन है हफ्ते का। दो खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब नून लीग की गिरफ्तारियां और इनके घरों पर जो छापे हैं जी वो मारे जा रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि आखिर वजह क्या है, नून लीग के साथ ये चीज़ें क्यों शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है जी कि शायद नवंबर में एक्सटेंशन का मामला है। ये इस मामले के ऊपर नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर से जो है वो गिची फंसा ली है। लेकिन इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ी रीज़न है और इस रीज़न की वजह से असल में मुस्लिम लीग नून जो है वो डरी हुई है। यानी कि ये एक्सटेंशन का मामला निकाल भी दें उसके बावजूद वो इतनी बड़ी रीज़न है कि नून लीग उससे डरी हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और कुछ फैक्ट्स के साथ आपको चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है जी कि 26वीं तरमीम के नतीजे में जो जजेस तैनात किए गए हैं, ये जजेस अचानक से इस सिस्टम को, इस निज़ाम को ललकारना शुरू कर चुके हैं। इसकी रीज़न क्या है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी। हाफिज साहब की जानिब से एक बड़ा ऐलान भी सामने आया है। ये ऐलान किया अब हाफिज साहब ने जो है वो कर दिया और इस ऐलान ने एक नया कट्टा जो है वो खोल दिया। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जी, मुस्लिम लीग नून का जो बुरा वक्त है जी वो शुरू हो चुका है और अब इनके घरों पर छापे और इनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो होना शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये जो सेम पेज है ये फट चुका है। नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर से जो उनकी एक हिस्ट्री रही है जी, जो पंगा है शायद वो ले लिया है। और पहले तो कुछ फैक्ट्स बल्कि मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि हैपनिंग्स हुई क्या हैं, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ जी कि इसकी जो रीजंस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो जी मुस्लिम लीग नून के दो अहम रहनुमा ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ अचानक से उनकी जानिब से मज़ामती बयानियाँ और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ है वो अपनाया गया है। टीवी के ऊपर आकर वो ये जो बयानियाँ है जी वो टो कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ ने तो यहाँ तक खुल डुल कर बात कह दी कि हमसे कुछ काम ज़बरदस्ती करवाए जा रहे हैं, यानी कि हमारी चुनतखब हुकूमत से ऐसे काम भी करवाए जा रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते और जब हम इनकार करते हैं तो हमारे ऊपर एक बंदूक तानी जाती है कि हम अड्याला का जो दरवाज़ा है वो खोल देंगे। तो ये बंदूक हमारी पट्टी पे जो है वो तानी जाती है, जिसकी वजह से मजबूरन हमें उनके वो काम भी करने पड़ते हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, सारा मलबा डाल रहे हैं मुक्तदरा के ऊपर। ख्वाजा आसिफ पहले कहते हैं जी कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने जो है वो माफ़ कीजिएगा इस्तीफ़े वाला कट्टा खोल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को जो है वो नंगा करना शुरू कर दिया जी। फिर उसके बाद मरियम नवाज के हवाले से क्या सामने आता है जी कि जो सहाफ़ी हैं, कुछ बड़े सहाफ़ी जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये जो है वो नवाज लीग जो है इनके घर के सहाफ़ी हैं, ये कुछ इनके शफात करना शुरू हो गए हैं और ये कहते हैं जी कि मरियम नवाज कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है किसी भी किस्म की मुदाखलत के लिए, और वो कहती हैं जी कि ये मेरा इस्तीफ़ा पड़ा है। अब वो जो चुनतखब होकर आए हों, यानी कि अवामी वोटों से नहीं है मुंतखब हुए, जो चुनतखब होकर आए हों वो कैसे ऐसे इस्तीफ़ा जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अब ये बात कहना जी कि वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, अगर इससे बेहतर है कि वो कंप्रोमाइज़ करें। तो जो कंप्रोमाइज़ होकर आए हैं उनको अब क्या कंप्रोमाइज़ करने का कहा जा रहा है जी कि वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। फिर अज़मा बखारी जो हैं वो ये कहती हैं जी कि हम 5 साल जो है वो पूरे करेंगे। भाई आपको किसी ने कहा है कि आप 5 साल पूरे नहीं करेंगे, ऐसा क्या जो है वो हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है जी। अच्छा, फिर इसके अलावा सुहेल बड़ाई साहब एक और बात करते हैं कि जो ताजर हैं और जो नवाज शरीफ है, इन दोनों का जो आपस में गठजोड़ है या इन दोनों की जो आपस में दोस्ती है या इन दोनों ने आपस में जो हाथ मिलाया हुआ है, ये माजी के दो बड़े जो डिक्टेटर्स हैं वो भी इसको नहीं तोड़ सके। तो ये बात किसको सुनाई जा रही है, ये बात जो है वो किसको सुनाई जा रही है। तो ये वो सारे फैक्ट्स हैं, कुछ हैपनिंग्स, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जी जो कि ये बताती है, जो कि वाज़े सबूत हैं जी कि जो सेम पेज है वो फट गया है। और दूसरी तरफ से भी और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अचानक से जो स्कैंडल्स हैं करप्शन के वो खुलना शुरू हो चुके हैं जी इस चुनतखब के अगेंस्ट। तो दूसरी तरफ से इस किस्म की जो पैगामात हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं मुक्तदरा की जानिब से नून लीग को। और फिर बल्कि यहाँ एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है
کہ وہ جو خواجہ آصف کے جن کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے جی کہ وہ جھانگڑا صاحب جو فرنٹ مین ہیں ان کی گرفتاری اور ان سے ریکوریاں بھی کچھ ہو رہی ہیں، اور پھر مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی اے کے گھر کے اوپر پولیس کا چھاپا، اور پھر یہ الزام آنا جی کہ 5 کروڑ ان کے گھر سے جو ہے وہ لے گئے ہیں۔ تو یہ وہ تمام ریزنز ہیں جی جس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں جی کہ جو دھواں اٹھا ہے نا، یہ ساری چیزیں مطلب ہے کہ آگ کہیں لگی ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ دھواں اٹھ گیا ہے۔ یہ سارے جو فیکٹس میں نے آپ کو بیان کیے نا جی، اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ یہ دھواں اٹھ رہا ہے اور ابھی چیزیں دور سے نظر آ رہی ہیں۔ جب آپ دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو آپ کو ساری کی ساری جو آگ ہے وہ نظر آتی ہے کہ آگ اس جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ دھواں ہے جو اٹھنا شروع ہو گیا ہے، نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور آگ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے لگی ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہی جو دھواں ہے جی وہ بھی اٹھ رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کی ریزن کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک جج صاحب جو ہیں ان کے ریمارکس آپ کو بتاتا چلوں وہ کیا کہتے ہیں جی۔ جج صاحب میں جسٹس صلاح الدین پنور یہ کہتے ہیں کہ تم کسی جج ہم کس کے جج ہیں، عوام کے یا اشرافیہ کے؟ جو عدالت انصاف نہ دے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہے جسٹس صلاح الدین پنور، اور یہ 26ویں ترمیم کے بعد ان کی جو تعیناتی ہے جی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جج صاحب کے ریمارکس جو ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھنے ہیں۔ اور اب میں آتا ہوں جی کہ جو ریزن ہے جو مسلم لیگ نون کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، سختیاں بھی آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا سیم پیج پھٹ گیا؟ کیونکہ سوال یہ کر رہے تھے کہ اگر سیم پیج پھٹ گیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے کیوں کوئی جو ریلیف ہے وہ نظر نہیں آ رہا؟ اور اس کو اس طرح سے بھی جوڑا جا رہا تھا جی کہ ایکسٹینشن کا کوئی معاملہ ہے، شاید نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر سے سینگ پھنسائے ہیں اور ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر، اور شاید اس وجہ سے دونوں طرف سے جو چیزیں ہیں جی وہ ہو رہی ہیں، کیونکہ ہے تو یہ چنتخیبی، اور ظاہر سی بات ان کو چنتخیب کرنے والے پھر یہ کہیں گے نا کہ ہم نے آپ کو چنتخیب کیا، حکومت میں بٹھایا، تو ہمارے خلاف جو ہے وہ آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن جو معاملہ ہے وہ صرف اتنا نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا بھی جو احتساب ہے وہ شروع ہونے لگ پڑا ہے، اور ابھی نہیں تو نومبر کے بعد جو ہے اگر مثال کے طور پر ایکسٹینشن ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس چنتخب حکومت کا جو احتساب ہے جی وہ ہوگا۔ اور اس کی جو ریزن ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ عوام کا جو دباؤ ہے، عوام کو کسی طریقے سے اپنے حق میں کرنا ہے، عوام میں جو اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت ہے وہ واپس حاصل کرنی ہے۔ یعنی کہ اس چنتخب حکومت کا بھی احتساب کرنے کے بعد کیا کہا جائے گا، دیکھیں جی ہم نے تو سب کا جو احتساب ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ٹرم تو پھر ہوگی 3 سال یا 5 سال تو ہوں گے ہاتھ میں، اور پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ حکومت بھی اس طرح سے آئی ہوگی جس طرح محسن نقوی کا نام چل رہا ہے جی کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے، تو نیچے تو انڈر تو جو چیزیں ہیں جی وہ چل رہی ہوں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور عوام کو کیسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیں جی ہم تو ان کا بھی احتساب کریں، اور عوام کے دلوں میں ان کے لیے نفرت ہے، اور یہ اس وقت عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، تو یہ شاید خیال کیا جا رہا ہے جی کہ عوام جو ہے اس بیانیے کو ایکسیپٹ کر لے گی اور ہماری واپس جو مقبولیت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اور کچھ بڑے امپورٹنٹ فیصلے بھی کرنے ہیں۔ امریکہ کا بھی جو دباؤ آ رہا ہے جی کہ ابراہیم معاہدے میں مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہ آئیں گے، اس میں پھر ظاہر سی بات ہے ہم بھی آتے ہیں کہ ہمیں بھی جو تسلیم ہے وہ کرنا پڑے گا، تو اور اگر ہم نہیں کرتے تو پھر وہ جو ٹرمپ کا دباؤ ہوگا اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے گا، اور عوامی دباؤ بھی ہے، تو انٹرنیشنلی بھی کچھ اس طرح کی ہیپننگز ہو رہی ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اب جو ایک سپورٹ ہے عوامی وہ حاصل کی جائے، کیونکہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں چل سکتا۔ تو یہ دوسری بڑی ریزن ہے جی جو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے اوپر بھی جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، اور گھیرا تنگ ہونے کے بعد نون لیگ کی جو چیخیں ہیں جی وہ بھی نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ مریم نواز کا بھی آ رہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ میں پھر استعفیٰ دے دوں گی، مداخلت برداشت نہیں کروں گی، استعفے وہ اپنے پیش کر رہی ہیں۔ اسما بخاری جو ہے وہ کہتی ہیں کہ 5 سال ہم پورے جو ہے وہ کریں گے، تو جو اس ہائبرڈ نظام میں چنتخب ہو کر آئے ہیں وہ استعفے دے اتنی آسانی سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے علاوہ جو دیگر گرفتاریاں جو چھاپے وغیرہ ہو رہے ہیں، تو اور پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لٹرلی رانا ثناء اللہ یہ بیان دے رہے ہیں جی کہ ہم پاؤں پکڑنے کے لیے عمران خان کے تیار ہیں، اس کے پاؤں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن عمران خان صاحب یہ بہت شروع سے بات کر رہے ہیں جی کہ جس نے بھی کرپشن کی ہے، ان کرپشن کرنے والوں کو میں کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گا، ان کا جو احتساب ہے وہ ہوگا، یہ عمران خان صاحب نے کلیئر کیا۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل جائیں اور ان کے ساتھ مل کر آپ جو ہے وہ مقتدرہ کا ایک مرتبہ مکمل طور پر جو ایک اجارہ داری ہے جی اس کو جو ہے وہ آپ اس کا خاتمہ کر دیں، ان کے رول کا خاتمہ کر دیں، پھر اس کے بعد یہ سیاستدان
تو جو ہے وہ عمران خان صاحب ان کو ہینڈل کر ہی لیں گے کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا, احتساب کرپشن کرنے والوں کا جو ہے وہ ہوگا. تو ایک تو یہ بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے جی وہ ہوئی ہے. دوسری خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے, جو جسٹس صلاح الدین پنور ہیں جی, ان کے جو ریمارکس کے ہم جو ہے وہ کس کے جج ہیں, اور اگر انصاف نہ دیں عوام کو تو پھر جو ہے وہ عدالتوں کا یا ججوں کا جو ہے وہ کیا فائدہ. تو یہ وہی جج صاحب ہیں جی جو 26ویں ترمیم کے نتیجے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان لائے گئے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً جو ججز ٹرانسفر والا فیصلہ تھا, جو کہا گیا تھا جی کہ ججز کا ٹرانسفر درست ہوا ہے, اس بینچ میں بھی یہ جج صاحب جو ہے وہ شامل تھے. تو کس کے جج ہیں, تو وہ پھر آپ سمجھ جائیں سارے کس کے جج ہیں. لیکن سوال یہ کہ اچانک سے یہ جج صاحب بھی جو ہے وہ کیوں بولنا شروع ہو گئے ہیں. تو سسٹم کے اندر سے بھی لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو گئے ہیں, جو آوازیں ہیں جی وہ آنا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ یہ سسٹم چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. ہر طرف ہی جو ہے وہ لوٹ مار اس وقت مچائی ہوئی ہے. چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی آج کوئی طبیعت بھی ناساز ہوئی ہے, ان کو آنکھ کا شاید کوئی مسئلہ وغیرہ ہوا ہے, تو اچانک سے وہ پولی کلینک بھی پہنچی ہیں. اور خبر میں دیکھ رہا تھا جی کہ دھوڑے پولی کلینک کا جو سٹاف ہے جی اس کی لگ گئی جی چیف جسٹس آ گئے جی, ان کو کوئی جو ہے وہ تکلیف وغیرہ ہوئی ہے تو جلدی سے ان کا علاج کیا جائے. تو میرے خیال سے یہ دوڑیں آپ کی عام عوام کے لیے بھی لگنی چاہیے, وہ بھی علاج کے لیے ہی آتے ہیں. چیف جسٹس بھی جو ہے ٹھیک ہے, ایک ملک کے چیف جسٹس ہیں, آپ ان کو جو ایک ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ایک اچھے سے اچھا جو ہے وہ دیں, لیکن پولی کلینک ایک سرکاری ہسپتال بھی ہے اور عام پبلک بھی ہے. عام پبلک کس طریقے سے جو ہے وہ ہسپتالوں میں رول رہی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اور وہاں پر بھی جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس نااہل رجیم کے آنے کے بعد ہر طرف اس وقت لوٹ مار جو ہے وہ مچی ہوئی ہے. اربوں کے کرپشن کے جو سکینڈل ہیں جی وہ سامنے آئے ہیں. اب 2000 ارب کوئی مطلب ہے پاکستان کا کل میں لاسٹ ایئر کا دیکھ رہا تھا 7000 ارب جو ہے وہ کل اس کا بجٹ ہے سال کا, وہ جو ہر سال میں پیش کیا جاتا ہے, اس میں سے 2000 ارب اگر آپ کی جو کرپشن ہے وہ سامنے آ گئی ہے تو عوام کے اوپر کیا جو پیسہ ہے وہ لگ رہا ہے. یعنی کہ 2000 ارب تو آپ کا ایجوکیشن یا ہیلتھ کا بجٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ اور غریب عوام کے اوپر لگائیں تو آپ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر اندر آپ کا جو ملک ہے, آپ کا ملک کا جو سٹرکچر ہے وہ کہاں سے کہاں پر پہنچتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے صرف اگر کرپشن کرنی ہے, اپنی جیبیں بھرنی ہے, تو پھر تو عوام کے لیے آپ کچھ نہیں کریں گے. عوامی لیڈر تو عمران خان ہی ہے, اور اسی لیے عمران خان کو عوام چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں آئے اور وہ جو حکومت ہے وہ کرے, اور اسی لیے عوام نے عمران خان کو جو مینڈیٹ ہے وہ دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں جی کہ 14 اگست کو عمران خان صاحب نے تحریک کا ایک مرتبہ پھر سے اعلان کر دیا ہے, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا کہ ایک طرف 14 اگست کو جی جو دن ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنا 78 جو جشن یوم آزادی ہے وہ منائیں, اور دوسری طرف حقیقی آزادی کے لیے جو لوگ ہیں وہ باہر نکلیں گے. تو میرے خیال سے 14 اگست کو تو نہیں اتنے زیادہ نکلیں گے, اس کے کمپیریزن میں لوگ عمران خان صاحب کی کال کے اوپر زیادہ نکلیں گے جی, کہ عمران خان صاحب نے جو کال ہے وہ دی ہوئی ہے حقیقی آزادی کی. تو 14 اگست کو عمران خان صاحب کہتے ہیں بیرونی مقتدرہ سے تو ہم نے آزادی حاصل کر لی تھی, جو اندرونی مقتدرہ اس سے بھی ہم نے جو آزادی ہے وہ حاصل کرنی ہے. آخر میں جی حافظ صاحب کا اعلان ہے جی, اور اس اعلان کے بعد بھی جو حکومتی حلقے ہیں جی وہاں پر ذرا تشویش ہے, اور وہاں پر جو سوچ بچار ہے جی وہ چل رہی ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں, انہوں نے یہ اعلان کیا جی کہ نومبر کے جو آخری ہفتہ ہے, سب سے امپورٹنٹ ہفتہ, اس ہفتے میں ملک گیر جو تحریک ہے جی وہ چلائی جائے گی. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں. اب حافظ صاحب کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے جی کہ ان کی بھی جو ڈوریں ہیں جی وہ بھی مقتدرہ سے ہلتی ہیں, جس طریقے سے حافظ جو رضوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے جی کہ ان کی بھی ڈوریں ادھر سے ہلتی ہیں, کیونکہ وہ بھی اب بیان دے رہے ہیں جی کہ یہ جو سارے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے ہارے ہوئے ہیں, اور ان میں سے کہیں تو ہم سے پتہ نہیں کتنے ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ شکست کھانے کے باوجود بھی اقتدار میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حافظ صاحب جو ہے وہ بھی تحریک انہوں نے اعلان کر دی ہے, اور ان کے اوپر اگر مقتدرہ کا ہاتھ ہے تو پھر جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہو پائے گا. لیکن خیر ان کے لیے لوگ اتنے زیادہ اس طرح سے تو نہیں نکلتے. بہرحال انہوں نے جو یہ اعلان ہے جی وہ کر دیا ہے. پی ٹی آئی کے لیے فی الحال تو جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا, کوشش کی جا رہی کہ عمران خان صاحب جو ہے اب بھی کوئی جو ڈیل ہے وہ دے دیں, لیکن حالات اب اس طرف جا رہے ہیں
کہ آپ زیادہ دیر آپ عمران خان صاحب کو اندر نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ نہ سسٹم آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور اب آپسی جو پھڑنے ہیں جی وہ بھی شروع ہو چکے ہیں۔ بہرحال دیکھیں نومبر تک کے یہ جو 3 مہینے ہیں جی، 2-2.5 مہینے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹس اپڈیٹس ہوں گی جی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔